देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। जज पर एतराज, फॉरेन फंडिंग और दम तोड़ती पीडीएन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। मैं हूँ पारस जहांजेब। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की तरफ से ब्रॉडशीट स्कैंडल की तफ्तीश के लिए जस्टिस अजमत सईद की सरबराही पर एतराज करते हुए उनकी तकर्रुरी मुस्तरद कर दी। पकड़े जाने के डर से हर तफ्तीश को मुस्तरद करना नून लीग का पुराना तरीका है। एम्पायर्स को साथ मिलाकर खेलना और अपनी पसंद के फैसलों के लिए जजेस को टेलीफोन करना उन्हें अच्छा लगता है। उन्हें मलिक कयूम जैसे जज और सैफुर रहमान जैसे नैब के सरबराह अच्छे लगते हैं। पैनामा केस के लिए अदालती हुक्म पर जेआईटी बनी तो नून लीग ने फौरी तौर पे इस जेआईटी पर एतराज कर दिया, चूंकि रसीदें देने से नून लीग की जान जाती है। जेआईटी पर एतराज मुस्तरद हुआ तो इसी जेआईटी ने उनके खिलाफ कागजों के ढेर और करप्शन के सबूत ढूंढ निकाले। वॉल्यूम 10 सामने आया तो नून लीग ने इस जेआईटी को ही मुस्तरद कर दिया, चूंकि रसीदें देने से नून लीग की जान जाती है। जेआईटी के बाद पैनामा केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और रसीदें मांगी गई तो नून लीग ने दादा पोते की कहानी शुरू की और कतरी खत अदालत में पेश कर दिया, चूंकि रसीदें देने से नून लीग की जान जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मुल्क का वजीर आजम कैसे अकामा रख सकता है तो नून लीग ने बेटे से तनख्वाह लेने वाली कहानी शुरू कर दी, चूंकि रसीदें देने से नून लीग की जान जाती है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एवन फील्ड में नवाज शरीफ को सजा देने के बाद अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत शुरू की तो नून लीग ने इस जज पर भी एतराज करके केस अरशद मलिक की अदालत में मुंतकिल करा लिया, चूंकि रसीदें देने से नून लीग की जान जाती है। अब एक बार फिर जब ब्रॉडशीट की रसीदें तलाश करने के लिए हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को कमेटी का सरबराह बनाया है ना, तो नून लीग ने उसे फौरन मुस्तरद कर दिया, चूंकि रसीदें देने से नून लीग की जान जाती है। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि करप्शन इल्जामात में नामजद मुलजिमों की हिसाब किताब और ये रसीदें देने से आखिर जान क्यों जाती है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं जनरल एजाज अवान साहब ने, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं उमर चीमा और सीनियर तज्जियाकार हैं रजा रूमी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल एजाज अवान साहब, सर आपसे शुरू करते हैं। सर, हुकूमत ने ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर जो कमेटी बनाई है, आप जानते हैं उसका सरबराह उन्होंने जस्टिस अजमत सईद जो हैं उनको बना दिया है और नून लीग ने उसके ऊपर एतराज़ किया। वैसे आपको नून लीग के इस एतराज़ में कोई वजन नज़र आ रहा है, कोई दम है? सर, वो ये कह रहे हैं कि ये 2000 में ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी रह चुके हैं, ये पैनामा बेंच का हिस्सा भी थे और जो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके एजाजी मेंबर भी हैं ये जस्टिस साहब। देखिए बरस बात यह है कि एतराज़ करना उनका हक है, वो करेंगे, या उनकी रिवायत है और आदत है, एतराज़ तो वो करते रहेंगे। देखिए बात यह है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल होता है वो पॉलिसी साज नहीं होता नैब का, न नैब बनाता है, न नैब के बिहाफ पे डील करता है, न नैब की पॉलिसीज में उसका कोई अमल दखल होता है। प्रोसिक्यूट करता है वो, और वो भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे इन 1 और 2 उनके साइन है ना सर उस वक्त में जब ये ब्रॉडशीट के मामला तय हो रहे थे। तो ठीक है सर, नून लीग का जो एतराज है मैं इस पे जरा डिटेल में बात करूंगी। अभी आपने जो कमेटी की बात की, आपको लगता है कि ये कमेटी जो है तमाम किरदारों को बेनकाब कर सकेगी, क्योंकि इसमें कुछ फौजी ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं, उन पे रिश्वत लेने का इल्जाम है। अब ये कहा जा रहा है कि जनरल रिटायर्ड अमजद के दौर में ये मुआहदा हुआ था और फिर जनरल रिटायर्ड नईम मलिक हैं, उनके दामाद फवाद मलिक जो एयरफोर्स से इनको बरतरफ किया गया था, इनका जवाब कौन देगा? इनका एहतसाब हो सकता है? ये जनरल अमजद के तो दामाद नहीं, ये नईम मलिक के दामाद हैं, वो जो एयरफोर्स से जिनको निकाला गया। जनरल अमजद के दौर में मुआहदा हुआ। ही इज द जनरल जो मैं आई कैन वाउच फॉर हिम एंड होल पाकिस्तान आर्मी एंड इवन सिविलियन एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वुड एग्री कि जनरल अमजद इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड अ कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक, उनकी मोरालिटी पे, उनके किरदार पे, उनकी शफाफियत पे कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। और ये फवाद मलिक को जानते हैं? छोड़ जाने का नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये जो फवाद मलिक को मैं नहीं जानता। सर, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी अरबों की जायदादें हैं इस वक्त में। प्रिंसिपल देखिए ना, एक प्रिंसिपल ले लेना, कोई जनरल, कोई जज, नोबडी इज अबव लॉ। जी, जिस जनरल ने या जिस आर्मी अफसर ने इसमें मुलव्विस रहे हैं उनके ऊपर जुर्म साबित होता है, पुट देम इन द जेल, दे शुड फेस द लॉ, ट्रायल कराएं उनका। ऐसा होगा? क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन होगा अक्रॉस द बोर्ड। उनका जनरल्स का भी हो, जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी हो, जितने सियासतदान इन्वॉल्व हैं उनका भी हो, क्यों नहीं होता? बात यह है कि अगर एहतसाब का निजाम मुल्क में है, उसमें
کوئی سکم ہے تو اس کو درست کیا جائے. اچھی بات ہے, لیکن آپ جانتے ہیں پاکستانی کو براڈ ہونا شیٹ کا چاہیے. معاملہ شروع کس نے کیا تھا؟ جنرل مشرف نے, اور انہوں نے کوئی 200 لوگوں کے نام بھی دیے تھے سر جنرل مشرف نے. پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہو گئے تھے, اور پھر نون لیگ کے ساتھ, شریف فیملی کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی تھی, معاہدہ ختم ہو گیا. جنرل مشرف سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ وہ احتساب کرنے آئے تھے, انہوں نے کیوں کمپرومائز کیا احتساب پہ سر؟ بالکل ہونا چاہیے. انہوں نے یہ ادارہ بنایا, ٹھیک کیا, اس کو پولیٹیسائز کیا یا پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا, غلط کیا. این آر او دیا, اس سے بھی غلط کیا. اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ہی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ تو کیوں نہیں پوچھتے؟ اب میں تو حکومت میں ہوں نہیں. حکومت وقت جتنے لوگوں کو ان سے نہیں, اگر نہیں پوچھ سکتے تو پھر اس راستے پہ کیوں جاتے ہو؟ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ جو ڈاکو ہیں نا, یہ جنرل مشرف ان کا پریشر نہیں برداشت کر سکے. کیا واقعی وہ اتنے کمزور اعصاب کے مالک تھے کہ پریشر نہیں برداشت کر سکے؟ 9/11 کے بعد بھی ان پہ الزام لگا تھا کہ امریکہ کا پریشر نہیں برداشت کر سکے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کا وہ پریشر نہیں لے سکے, چاہے وہ اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے یا ایز اے پریزیڈنٹ وہ سٹے کرنا چاہتے تھے, اسی لیے انہوں نے این آر او دیا. اگر ہے تو اس کی شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک پولیٹیکل کمپرومائز نظر آتا ہے, پوری قوم کو نظر آتا ہے, ہم سب کو نظر آتا ہے. کیوں انہوں نے کیا؟ ایز اے الیکٹڈ پریزیڈنٹ وہ ایسا کر سکتے تھے یا نہیں؟ اور جن لوگوں نے انہیں وردی میں ہوتے ہوئے, گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم ہوتے ہوئے صدر منتخب کیا, ان کا بھی ہونا چاہیے. کیا اس وقت کی عدالتیں بھی سوئی ہوئی تھی کہ آئین اور قانون میں کہاں پروویژن ہے؟ تو انہوں نے بھی یہ معاہدہ ختم کر دیا تھا. رضا رومی صاحب تھوڑا سا آگے چلیں. ہاں, سلیکٹڈ انصاف نہیں ہونا چاہیے, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. بالکل. اور جس نے جو جرم کیا اس کو بھگتنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب, عدالت میں ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی جج کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے تو پھر وہ خود کو جو ایک بینچ ہوتا ہے اس سے علیحدہ کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے, جو کمیٹی بنائی گئی ہے, یہاں پہ بھی یہ رول لاگو ہو سکتا ہے؟ نون لیگ جو تنقید کر رہی ہے, نون لیگ جو اعتراض کر رہی ہے, کیا جسٹس عصمت سعید صاحب خود کو اس کمیشن سے علیحدہ کر سکتے ہیں سر؟ میرے خیال سے ان کو بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. جتنی کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے اور جتنے اعتراضات جو ہیں, چاہے وہ ان میں شاید مرچ مسالہ بھی ہوگا, کچھ ایگزیجریشن بھی ہوگی, لیکن جب ایسی صورتحال بن جائے تو پھر ان کو خود ہی دستبردار ہو جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ مزید اپوزیشن کی تنقید کا نشانہ بنے. کیونکہ دیکھیں, بات یہ کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ اس وقت پروسیکیوٹر تھے, اور شاید وہ یہ جو معاملات براڈ شیٹ کے ساتھ ہو رہے تھے اس میں وہ انوالو. بھی آپ نے کہا کہ جسٹس عصمت سعید کو ہٹ جانا چاہیے سر, لیکن اگر نون لیگ کی تنقید پہ, ان کے اعتراض پہ یہ ہٹتے ہیں, یہ نہیں کرتے سربراہی, تو یہ ایک سلسلہ شروع نہیں ہو جائے گا کہ گورنمنٹ جس کو بھی لگائے گی اس کے اوپر اعتراض ہوگا, تو کہیں نہ کہیں تو اس سلسلے کو بھی بریک لگنی چاہیے نا؟ لگنی چاہیے بالکل, لیکن میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے, کیونکہ اس کی اگر یہ کمیشن جو بھی رپورٹ دے گا وہ متنازع رہے گی, اس پر اتفاق نہیں ہوگا, اس پر اعتراضات ہوں گے, سازشی تھیریاں جو ہے وہ نکلیں گی. تو گورنمنٹ کو خود چاہیے, اگر وہ سیریس ہے اس معاملے میں, براڈ شیٹ کے معاملے کی تحقیقات کروانے میں, تو بالکل ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ یہ بدل دیں. مجھے سمجھ نہیں آتا, دیکھیے یہ ایک میں ایک براڈ بات کر رہا ہوں کہ نہ جانے کیوں اس طرح کی اپوائنٹمنٹس جو ہے یہ موجودہ گورنمنٹ کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ابھی چیئرمین جو پی ٹی وی کے تھے نعیم بخاری صاحب, ان کا کیس بھی اسی طرح ان کی تقرری ہوئی, کورٹ نے 1-2 پیشی کے بعد وہ سر آپ کچھ بھی کہیں, گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم جسٹس عصمت سعید صاحب کو چینج نہیں کریں گے, وہ ہی اس کمیٹی کے سربراہ رہیں گے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کمیٹی سے کچھ نکل سکتا ہے, کچھ نکلنے کی امید لگتی ہے, چونکہ صرف اکیلی نون لیگ نہیں ہے, یہ گزشتہ 3 حکومتیں اور موجودہ حکومت بھی تو کہا جا رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اس کیس میں ملوث ہے براڈ شیٹ پہ. بالکل ملوث ہے, اور اس سے انصاف نہیں ہوگا. یہ ایک اور کمیشن بن جائے گا جس کی کوئی افادیت نہیں ہوگی, اور یہ تنازع جو ہے کہیں حل نہیں ہوگا. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کا کام تھا لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا, الٹا لینے کے دینے پڑے کہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں, اربوں کی روپے جو ہیں پاکستانی ٹیکس پیئرز کو اس 2 نمبر کمپنی کو ادا کر دیے گئے. اس کمپنی کو کس نے ریکروٹ کیا؟ وہ 1.5-2-2.5 نمبر کمپنی جو ہے, سر میں یہ جس کا وجود اس پوائنٹ کو لے کے آگے چلتی ہوں, لیکن ایک اور بات, آپ کو لگتا ہے ویسے یہ کمیٹی جو حکومت میں بیٹھے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کر سکے گی شہزاد اکبر کے کردار کی, خاص طور پہ جو اکثر بات کی جا رہی ہے, یا صرف نون لیگ کے لیے پیناما 2 بنائے گی اس کینڈل کو؟ میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا, کیونکہ آلریڈی پارٹیزن شپ کی جو ایک ٹھپا لگ گیا ہے, اس میں آپ کو بالکل نیوٹرل اور انڈیپینڈنٹ ایک انکوائری چاہیے, اور وہ ضروری ہوتا ہے.
کیونکہ یہ ایک قومی معاملہ ہے. اوکے عمر چیمہ صاحب, یہ جو براڈ شیٹ کا فیصلہ آیا ہے, اس کو آپ کو یاد ہے نا کہ نون لیگ اپنی فتح کہہ رہی تھی, میاں صاحب کو اس میں کہہ رہی تھی کہ وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں, تو اگر یہ ان کی فتح تھی تو اب یہ انکوائری میں ان کے اعتراض کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی فیصلہ پڑے بغیر ہی نون لیگ نے پہلے ہی مٹھائی کھا لی ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی پولرائزیشن ہوگی ہے, جتنی سیاسی طور پہ ہم تقسیم لوگ ہیں, کوئی بھی آدمی آپ لے آئیں اس پر کوئی نہ کوئی عدم اعتماد ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جسٹس صاحب کا, عظمت سعید صاحب کا صرف مسئلہ نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ واقعہ ہی انٹرسٹڈ ہے اس چیز میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, تو پھر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل لیتے, ان کو کہتے ہیں جی کہ آئیں بیان بازی چھوڑتے ہیں, آئیں بیٹھ جاتے ہیں, اس پہ ایک تحقیق کرنی چاہیے, ہاں بتائیں کو 3 نام لے لیں, ٹھیک ہے, ان میں سے ہم کو فائنل کر لیتے ہیں. ان کو اتنا لیڈ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی جی کہ ہم جو ہے انیشیٹو لے رہے ہیں اور جو بھی ہوگا ہم اس کو نہیں ہٹائیں گے, وہ نہیں ہٹائیں گے. عظمت سعید صاحب جو ہیں یعنی کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی انڈر کوسچن نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کنٹینیو کرتے ہیں نا, ان کے جو پرانے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے کئی کیسز ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. پہلے تو یہی تھا نا کہ جائی صاحب تھے, کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آئیں گی, یعنی کہ میرا خیال ہے ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اب جو یعنی کہ بات جنرل امجد صاحب کی ہو رہی ہے, اچھا جنرل امجد صاحب جو ہیں یعنی کہ ایماندار ہوں گے, میں نے بھی سنا ہے بڑے ایماندار ہیں. یہ ڈیل کیا کہ ہم ان کو پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کی ایمانداری نے, آپ کی جو ہے کمپیٹنس جو ہے, یعنی کہ میں کمپیٹنس کی بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک یہ ہو گیا جی کہ وہ لوٹ کر لے گئے, دوسرے یہ ہے کہ ان سے لوگ لوٹ کر لے گئے. ٹھیک ہے, یہ بڑا عجیب طریقہ ہے. فواد ملک کو جانتے ہیں آپ؟ طارق فواد کو میں یعنی کہ یہ بھی بڑا ان کو وہ ایکسپلور ہو رہے ہیں, ان کو کیوں برطرف کیا گیا؟ ٹھیک ہے, ان کو جس لیے بھی برطرف کیا گیا, یعنی اس کے بارے میں مختلف وجوہات. کہتے ہیں جب یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا تو صرف ٹیکسٹائل کا چھوٹا سا کاروبار تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی کہ ایک فواد ملک تھے, ایک اور کردار ہیں جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, وہ ہیں غضنفر صادق علی. ٹھیک ہے, یہ فواد ملک اور ان دونوں کی پیئرنگ تھی آپس میں. وہ فواد ملک کو آگے لے کر چلے, طارق فواد ملک کو, کیونکہ ان کا ذرا ایک اچھا بیک گراؤنڈ تھا. ان کے فادر جو ہیں, فادر ان لا جو ہیں, وہ سرونگ جنرل تھے اس ٹائم. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے ان کے وہ آگے آگے تھے اور وہ ان کے پیچھے تھے. اور جو غضنفر صادق ہیں وہ BCCI کے فارمر بینکر ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے ان سے ڈیل کی اور یہ جا کے ادھر حالانکہ جنرل امجد صاحب جو ہیں کولیڈو چلے گئے. ان کو کوئی بندہ پوچھے کہ آپ نے سما کے ساتھ جو ہے ان کے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے, بعد میں سما ایک اور کمپنی ایک نئی کریٹ کر دیتا ہے, آپ تو سما کی گڈ ول پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ سما ٹھیک چل رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کریں گے. کوئی نئی کمپنی آپ کو پتہ نہیں چلتا, انہوں نے ایک نئی کمپنی صرف آپ کے لیے بنا لی ہے. اور پھر آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے, یعنی کہ ادھر جنرل صاحب کا میں نے پڑھا ہے جو ادھر جا کے بھی بیان دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آربیٹریشن میں ادھر کہتے ہیں جی کہ میں جو ہے یعنی کہ ایگریمنٹ میں انوالو نہیں تھا. بھئی آپ ذمہ دار ہیں, یعنی کہ آپ جو ہے سربراہ تھے, آپ ذمہ دار ہیں. یعنی کہ ایگریمنٹ فاروق آدم نے کیا ہے, وہ کسی اور نے کیا, آپ ذمہ دار ہیں. یعنی فاروق آدم چلو ان کی ہم اس لیے نہیں بات کرتے, وہ فوت ہو گئے. جو لیونگ ہے یعنی کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں گے نا, تو بھئی آپ ذمہ داری لینا اس چیز کی کہ بھئی ایگریمنٹ ہمارا غلط تھا. یہ براڈ شیٹ بنی بھی 2000 میں ہی تھی نا, کہ فوراً ایک بنی اور آپ نے اس کو اتنا بڑا معاہدہ دے دیا. 2000 میں نہیں, صرف 2000 میں نہیں, ایگریمنٹ سائن ہونے سے 1 ماہ سے کم عرصہ پہلے تو کوئی تجربہ دیکھا جاتا ہے, نام دیکھا جاتا ہے. جون میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, مئی میں جو ہے وہ جو ہے ان کا وہ براڈ شیٹ بنی ہے. اچھا ایک بات اور, پاناما لیکس میں آپ کی جو فرم ہے CIRP, اس کا اہم کردار تھا, اور وہ جو براڈ شیٹ کے معاملے میں 200 لوگوں کے نام دیے گئے تھے, آپ نے ہی وہ خبر اس کو بریک کیا تھا. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں, یہ 2 وزراء بات کر رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں کہ لنڈن ہائی کورٹ نے امریکہ اور مڈل ایسٹ میں نواز شریف کی $800 ملین کی 76 جائیدادوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہیں, اور اسد عمر کہتے ہیں کہ صرف $100 ملین معاوضہ مبینہ جائیدادوں کا سراغ لگانے کے لیے دیے گئے تھے. عمر چیمہ صاحب, یہ اگر ان ممالک میں یہ جو شریف فیملی کی جائیدادیں ہیں تو یہ تقریباً کل کتنی ان کی مالیت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے, اس میں انہوں نے JIT کو بیس بنایا. JIT نے ان کے ایسٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس میں پاکستان اور پاکستان سے باہر وہ سارے شامل ہیں, اور سب کی ویلیویشن ہوئی. اس میں فورینزک ایکسپرٹس جو ہیں وہ براڈ شیٹ بھی لے کر آئی, اس میں فورینزک ایکسپرٹس جو ہیں وہ نیب والے بھی لے کر آئے. تو یہ کتنی مالیت بنتی ہے انہوں نے تمام جو شریف خاندان کے جو تمام ایسٹس ہیں ان کی مالیت بنائی $800 ملین. ٹھیک ہے, $1 ارب کی بھی بات ہو رہی ہے. یہ بھی واقعی شریف فیملی کا ہے. ایک چیز طے کر لیں کہ اب آپ کی اگر تمام ایسٹس جو ہیں ان کی ویلیو بنے $800 ملین یا جتنی بھی, اور آپ پہ الزام یہ ہو جی کہ آپ کے $1 ارب پڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں آئیڈیا, لیکن اس
1 अरब डॉलर पे, मुझे ये रिडिकुलस इसलिए लगती है कि इस पे 4-5 साल से सीना गजट में यानी कि मुख्तलिफ अदारों से ये चीज आती रहती है जी कि $1 बिलियन पड़े हुए हैं। भाई ले आए ना इन्हें, ताकि सामने आ जाए। शक इसलिए करते हैं कि नून लीग के दौर में इन्होंने जानबूझ के इस बात को इग्नोर किया था। किस बात? यही कि जो सिंगापुर के अकाउंट में ये जो $1 अरब के जाने की बात हो रही थी कि मिडिल ईस्ट से जो गए थे, ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो मूसवी है वो तो इनसे 2019 से ये कह रहा है जी कि मेरे पास भी $1 अरब की है और इतनी वो इनके साथ मीटिंग्स कर चुका है, तो इनको ले आने चाहिए थे। नो लीग ने तो छुपाने थे, भाई आप ले आए, वो ले आए इनके पाकिस्तान का कोई भला हो जाए, बजाय इसके कि हम इतने जुर्माने अदा कर दें। चलें कम से कम और नहीं, वो $1 अरब से जितनी आपने ये जुर्माने अदा करने वही अदा हो जाते। सर आप कमेंट करेंगे, चूंकि आप जनरल अमजद के बारे में अभी आप इससे पहले बात कर रहे थे कि आप उनको जानते भी हैं, जो डिटेल्स अभी उमर चीमा ने बताई हैं, और दूसरा आपको लगता है कि ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, क्या ये पैनामा 2 बनने जा रहे हैं? उससे भी बड़ा स्कैंडल बनता हुआ देख रहे हैं आप इसको? पारस, पैनामा 2 बने या 3, बात हम कर रहे हैं एक प्रिंसिपल इशू की। क्या अक्यूज और जेरे तफ्तीश इंसान से पूछ के अदालती निजाम बनाया जाएगा? नहीं। क्या उनके इन्वेस्टिगेटर उनसे पूछ कर लगाए जाएंगे कि जिन पे आप कहते हो उनसे हम तफ्तीश करा लेते हैं? हुकूमत वक्त ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना होता है, जहां तक मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा है या समझा है। आप मुकर्रर करते हैं कि ये लोग ट्रस्ट वर्दी हैं, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। होना चाहिए ना सर इन चीजों के ऊपर, अच्छा हो जाएगा अगर कंसेंसस डेवलप होगा। कंसेंसस का मतलब मुजरिम से पूछ लिया जाए कि आप किससे करवाना चाहते हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कह दें कि आप एक कमीशन बना दें, अब उस पर कोई चूं करे चुरा करे उनको एडमिशन मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कमीशन बना दे और उसकी तफ्तीश करा ले। ज्यादा अच्छा है जो अब हम कहते हैं जी कि नहीं, ये तो तफ्तीशों का कब्रिस्तान है, ये तो कमीशन का कब्रिस्तान है पाकिस्तान। हमूदुर रहमान कमीशन से हम शुरू होते हैं और तान आके टूटती है एबटाबाद कमीशन पे या JIT के उसके ऊपर कि जी इनका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। अगर कभी कोई नतीजा नहीं निकला तो इसका मतलब ये है कि कमीशन का रास्ता जाना ही नहीं चाहिए। आज तक किसी जुर्म को, मुजरिम को या प्लंडरर को सजा नहीं हुई जिन्होंने नेशनल एक्सचेकर को लूटा है, इसलिए कभी उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कौमी खजाने तो लूटने के लिए बनते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। अभी तो झगड़ा यहां से शुरू हो गया है कि तफ्तीश करने के लिए आप जो आदमी लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। ओके अगर उस शख्स ने 60 साल तक अदालती निजाम में बैठकर फैसले सुनाए हैं और लोगों को सजाए मौत भी दी है और सब कुछ दिया है, उस वक्त तक वो आदमी ठीक था, क्योंकि सिस्टम में एक जज था, सजा दे सकता था। लिहाजा अब वो रिटायर हो गया तो वो फैसला नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं, तफ्तीश के लिए फरिश्ते कहां से आएंगे? करप्शन के मामलात ये कब तक हल होंगे, कैसे हल होंगे सर? ना यहाँ कब किसी को सजा मिलेगी? सारा हमारा जो टाइम है वो इन तहकीकात में और ये कमीशन बनाने में निकल जाएगा सर। हुकूमत चली जाती है, चीजें रह जाती हैं। इसमें मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं और मेरे ख्याल में पूरी कौम करेगी कि जब जियाउल हक ने जुनेजो गवर्नमेंट बरतरफ की तो कहा करप्शन के इल्जाम है। जब गुलाम इसाक खान ने हुकूमत बरतरफ की तो उनकी उस दिन की स्पीच उठा लें, उन्होंने कहा मैसिव करप्शन हो रही है और उस खजाने को लूटा जा रहा है। फारूक लगारी ने हुकूमत घर भेजी तो उनकी तकरीर भी शाम को उठा लें, उन्होंने भी मैसिव करप्शन के इल्जामात लगाए। जनरल मुशर्रफ ने भी कहा, लेकिन हर आदमी खुदा ना खास्ता हजर अस्वद की तरफ इस्तलाम करके दूर से गुजर गया। बुनियादी वजह ये कि हम जो चीजों को छुपाते हैं ना, खान साहब ने कहा ना कि फॉरेन फंडिंग की अगर आप ओपन हियरिंग करें, सबका फैसला एक साथ होना चाहिए। ओपन हियरिंग एक फैसिलिटी है, होनी चाहिए। अगर प्रोविजन आ गई है तो उसको करना चाहिए। एहतसाब होना वक्त की जरूरत है। इस गरीब मुल्क में जिस तरीके से खजाने लुटे हैं उसका एहतसाब होना चाहिए। खुद इनके अपने अल्फाज हैं सबके। किसी ने किसी को अली बाबा और 40 चोर कहा, किसी ने पेट फाड़ने की बात की, उधर से रहमान मलिक ने कहा जबान संभाल के बोलो, मैं फाइलों समेत तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत मौजूद हैं। हर एक ने आपने इतनी अच्छी बात की है ना कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उस एहतसाब के ऊपर इंतकाम की छाप नहीं लगना चाहिए। नहीं लगनी चाहिए। ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा फॉरेन फंडिंग के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़।
اچھا رضا رومی صاحب, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. فورن فنڈنگ کی اگر بات کی جائے تو 7 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے, چونکہ جو اپوزیشن ہے نا اس نے اس سے کافی امیدیں وابستہ کر لی ہیں, یا پانی پھر جائے گا یہ اپوزیشن کی امیدوں کے اوپر؟ دیکھیے وہ کیس تو سیریس ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں, جو پچھلی بحث ہو رہی تھی میں اس میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ احتساب میں کوئی سیریس نہیں ہے. یہ ایک نعرہ ہے, یہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے, ایک استرا ہے. جب صفائی کرنے کے لیے کسی مخالف کو, کسی سیاستدان کو اندر یا باہر کرنے کے یا باہر بھیجنے کے کئی طریقے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنرل امجد صاحب جن کی ایمانداری کی شہرت جو ہے وہ آج بھی سب اس کی گواہی دیتے ہیں, ان سے بھی کیا کیا کروایا گیا, اور جب وہ سیریس ہو گئے احتساب کے تو خود ہی ان کو لگانے والے نے ان کو ہٹا دیا. اسی طرح براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا, خود ہی توڑ دیا. ایک NRO ہوا, دوسرا ہوا. اب یہ بار بار نواز شریف کی وہ لوٹی ہوئی مبینہ دولت کی بات ہو رہی ہے, تو نواز شریف کو باہر کس نے بھیجا ہے؟ نواز شریف کو بھیجنے والی بھی یہی گورنمنٹ اور اس کے بیکرز ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی سیریس نہیں ہے. اوکے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ 1947 سے اب ذرا فورن فنڈنگ پر ٹائم کم ہے تھوڑا سے لے کر جی, تو فورن فنڈنگ کا بھی یہی کچھ عالم ہے. اگر فورن فنڈنگ میں کچھ ہونا ہوتا, اگر ادارے آزادانہ طریقے سے کام کر رہے ہوتے تو ابھی تک اس کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. پارٹی کے خلاف یہ حق میں 70 کے قریب پیشیاں ہوئی ہیں, کوئی کمیٹیاں بنی ہیں. اب وہ دوبارہ سے معاملہ اس کو پہیے لگ گئے ہیں, اپوزیشن کی امیدیں ہو گئی ہیں. اچھا, اگر فیصلہ آتا ہے, کیا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کیا فیصلہ ایسا ہو سکتا ہے جس سے حکومت جا سکے؟ دیکھیے بالکل, اگر تو یہ فیصلہ آتا ہے, اول تو یہ اتنی جلدی فیصلہ نہیں آئے گا کیونکہ اس میں اپیلیں ہوں گی, کورٹ میں جائیں گے, گورنمنٹ کے پاس جائیں گے, اس میں اور بہت سارے سٹیپس باقی ہیں. لیکن جب اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو اس کے بالکل سنگین نتائج نکل سکتے ہیں, پارٹی کے لیے بھی اور پارٹی کے سربراہ جو ہیں ان کے لیے بھی. تو اس پوری صورتحال میں بہت زیادہ پریشر ہوگا اور گورنمنٹ کو بالکل اس کو سیریسلی. لیکن وزیر اعظم نے جو اوپن ہیئرنگ کی بات کی ہے, ان کی یہ جو تجویز ہے یہ کیسی ہے آپ کے خیال میں؟ چونکہ آپ کو یاد ہے LNG میں شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا تھا کہ اوپن ہیئرنگ ہونا چاہیے. تو اچھا ہے نا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تمام کیسز کے حوالے سے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ قوم کی جان بھی چھٹے گی جو بلیم گیم ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں بالکل اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے, جتنی شفافیت ہو اتنا اچھا ہے. اور صرف PTI نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈز جو ہیں ان کی جو ورکنگ ہے, ان کے اندر پارٹیاں کیسے چل رہی ہیں, اخراجات کیا ہیں, ایک سسٹم ہونا چاہیے نا رضا رومی صاحب, کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اور ان کو جو فنڈنگ باہر سے ہو رہی ہے, جو کوئی باہر سے ان کی فنڈز آ رہے ہیں, تو ایک میکانزم ہونا چاہیے نا جس میں سب کچھ پتا چلے, باقاعدہ ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور یہ ان کی ذمہ داری ہونا چاہیے نا کہ یہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر اس کو ان فنڈز کی ڈیٹیلز اپلوڈ کریں, ان کو پبلش کریں. کتنی بولی فرمائی. جی, دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر یہی چیز ہے نا کہ پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ وہ تمام جو فنڈز ہیں ان میں سے کوئی پروہیبٹڈ یا ممنوع سورسز سے نہیں آیا. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ممنوع سورسز سے آ رہا تھا اور اس کا سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا ہے تو پھر یہ یقیناً ایک سیریس جو ہے آپ کو سیاست سے ناک آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے, سب کچھ کہنا, یہ کس کس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, یا یہ پورے سسٹم کو ہی لے ڈوبے گا عمر چیمہ صاحب؟ دیکھیں, اگر ہم اپنی تاریخ پر غور کریں تو اتنی انڈیپینڈنٹ چیزیں جو ہم جیسے احتساب کی بات کرتے ہیں نا, وہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, یہ بندے پکڑ لیں, یہ انہوں نے فلان جگہ بات کی ہے, ان کی کوئی انکوائری شروع کر دیں. وہ اس طرح نہیں ہوتا. وہ چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی بندہ آ جاتا ہے, اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بگ گن ہو, اس میں کوئی اسمال گن ہو سکتی ہے, یا کوئی اتنا مشہور آدمی نہیں ہوگا, بڑا کوئی بزنس مین ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا, یعنی کہ ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور ٹارگیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی واقعی کرپٹ آدمی کو بھی پکڑ لیا نا, وہ بھی معصوم بن جاتا ہے, کیونکہ آپ کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہے ہی نہیں. اس میں یہ ہے جی کہ میں نے یہ سلیکٹیو قسم کا ہوتا ہے. اب یہ جو جس آپ یہ فارن فنڈنگ کی بات کر رہی ہیں, یہ جس طرح BRT اتنی دیر وہ پروجیکٹ چلتا رہا, اسی طرح فارن فنڈنگ دیکھیں کتنی دیر سے چل رہا ہے. 2014 سے جو ہے ذمہ دار کون ہے, PTI ہے یا پھر الیکشن کمیشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے چل رہا ہے, فیصلہ نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, یہ طریقے ہیں کہ جس طرح آپ مختلف لیگلی کچھ چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جی, کہ آپ نے کوئی ایک کام شروع ہوا ہے, آپ اس کو جا کے ہائی کورٹ میں چیلنج کر لیں, پھر کوئی دوسری چیز. الیکشن کمیشن کے PTI نے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا, ایک نہیں, انہوں نے کوئی 7-8 دفعہ جو گئے ہیں یہ ادھر ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے, اگر یہ اوپن والی بات اتنی سمپل ہو کہ جی یعنی کہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے,
ٹھیک ہے, تو بھائی آپ اتنی دیر سے یعنی کہ اس میں اسٹے کیوں لیتے رہے ہیں, یعنی کہ کیوں بار بار جا رہے ہیں اسٹے کرنے کے لیے؟ گہری نظر ہے, آپ نے اس کے حوالے سے جو ان معاملات کو رپورٹ بھی کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ فارن فنڈنگ کا کیس پاکستان تحریک انصاف کے گلے پڑ سکتا ہے؟ ویسے دیکھیں گلے تو, اگر اس کا ورسٹ کیس سینیریو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک جو اس کا ایک بدترین جو ان کے لیے یعنی کہ ان کے لیے ایک رزلٹ ہو سکتا ہے, وہ تو پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے اگر یعنی کہ اس لیول پر جائے. تو جب پارٹی ڈیزالو ہو جاتی ہے, جس طرح یہ پی ایم ایل این نہیں ایک دفعہ ڈیزالو ہوئی تھی لیکن نواز شریف نے چونکہ ٹکٹ دیوں میں, تو یہ سارے جو سینیٹر ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو پارٹی جب ڈیزالو ہوتی ہے پھر تو یعنی کہ ایک اور ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ جو فارن فنڈنگ ہے اور جو یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے اس میں ڈفرنس ہے. وہ کہتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فارا کا قانون ہے نا, یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کسی بیرونی حکومت, ملٹی نیشنل, کسی ٹریڈر اور پروفیشنل ایسوسی ایشن سے پیسے نہیں لے سکتی, وہ صرف افراد سے لے سکتی ہے. ان کا موقف یہ کتنا درست ہے؟ دیکھیں مجھے فرینکلی یعنی کہ اس کے بارے میں یہ اس حد تک وہ بات درست کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ جو کوشچن آ رہے ہیں کہ یہ سورس آف فنڈنگ کہ یہ کس کس سے آ رہی ہے, کون انڈیویجولز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اس پہ کافی کوشچن مارکس ہیں اس حوالے سے کہ کیا ان کو جو نان پاکستانی ہیں وہ پیسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. انڈیویجول ہیں لیکن وہ کس ملک سے ہیں, کیا وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اکبر از بابر ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو امریکی لا فرم سے بھی فنڈز ملے ہیں, تو یہ کیا ممنوعہ فنڈنگ میں آئے گا اور پھر اس میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم مل سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ کہہ رہے ہیں تو یعنی کہ عام طور پہ اتنی یعنی کہ ایویڈنس انہوں نے جمع کرائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مے بی یعنی کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی ایویڈنس ہوگی. پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے کوئی مشکل ہو سکتی ہے, جو کہ پی ٹی آئی ان کو بھی تو لے کر گئی ہے نا الیکشن کمیشن میں. پیپلز پارٹی ڈاکیومنٹ پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرایا, وہ پیپلز پارٹی نے جمع نہیں کرایا. پیپلز پارٹی نہیں, ان کے زیادہ تر جو ہیں یعنی کہ وہ ڈونر بھی یہی ہوں گے جی کہ کوئی بڑا بزنس مین ہے, یعنی کہ مجھے جو لگتا ہے جو ایک اگر ہم پیٹرن کی بات پارٹی کے اندر ہی ہوں کہ پیسے جمع کرا دیے پھر لے لیے. نہیں, یعنی کہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ پارٹی کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ٹکٹ لیے, لوگوں سے پیسے لے لیے, ایک تو یہ صورت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے ٹائکونز ہیں یعنی کہ ان کے ذریعے آپ نے کوئی الیکشن کمپین جو ہے وہ چلوا لی, ٹھیک ہے, ان کے ارریگولیرٹیز ہوں گی, لیکن ان میں فرق ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان پہ زیادہ الزام آ رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کا, کہ وہ کیا ہے, یعنی کہ ان کا زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ لوکل لیول پہ ہوں گے, کوئی آڈٹ وغیرہ کے ایشوز ہوں گے. باقی جو چیزیں ہیں یعنی کہ ان کے بارے میں ہم طے نہیں کر سکتے جب تک وہ سامنے نہیں آ جاتی. ڈاکیومنٹ جو پی ٹی آئی نے جواب جمع کرایا ہے, جو ڈاکیومنٹس دیے ہیں وہ ہمیں نہیں, مجھے ڈیٹیلز نہیں. لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے کہ جو ہے نا جو بھی ایک معیار رکھنا ہے نا, ایک سٹینڈرڈ وہ ایک رکھے, ٹھیک ہے. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو پاناما پیپر میں نواز شریف کا جو ہے وہ باہر سے بھی جو چیزیں آئی ہیں, ایک چیز کی سکروٹنی ہوئی تھی. عمران خان کے کیس میں جتنے بھی ڈاکومنٹس آئے تھے کوئی بھی اٹیسٹڈ نہیں تھا, لیکن کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیے تھے, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اگر ان کی سکروٹنی ہوتی ہو سکتا ہے وہ بھی رستے میں پھنس جاتے ہیں میڈیکل. تو لہٰذا جو بھی آپ نے ایک معیار رکھنا ہے نا وہ ایک رکھ لیں, اس پہ آپ ساری پارٹیوں کو پرکھیں. سر مجھے بتائیے گا, جب یہ فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے تو کیا ہمارے اداروں کو پتہ نہیں چلتا اس بارے میں, چونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے نا سر؟ وائٹ کالر کرائم اتنا آسانی سے اگر انارتھ ہوتا اور یہ فنڈنگ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی جتنی ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انڈین ہے, یہ چیک دے رہا ہے اور یہ ادھر پاکستان کے بینک میں آ رہا ہے, اگر اتنا اسٹریٹ ہوتا تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. بابر الیکشن کمیشن میں نہ جاتے, اکبر از بابر, آئی ڈونٹ نو وہ خود کس کماش کا آدمی ہے یا کیا آدمی ہے, میں نہیں جانتا اس کو, میں اس کو نہیں جانتا. میں صرف ایک ایز اے نیوٹرل پرسن صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر 2011 سے کیس تھا, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی برسر اقتدار کب آئی ہے 18 میں, ان 7 سالوں میں کون سی 2 بڑی جماعتیں برسر اقتدار تھیں؟ الیکشن کمیشن بھی ان کے پاس تھا, پروسیکیوٹر بھی ان کے پاس تھے. انہوں نے کیوں نہیں اس اٹھنے والے طوفان کو ادھر ہی دفن کر دیا, نپ دا ایول ان دا بڈ, کیوں نہیں عمران کو اسی وقت نااہل کروا کے گھر بھیج دیا؟ 5 سال نولی کی حکومت ہی اس وقت 7 سال کی کیوں مزے لیتے رہے؟ آج یہ ساری قوم کو بتا رہے ہیں جی اس کا احتساب ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت انہیں لگتا تھا کہ نہ تو یہ احتساب کرنے کی پوزیشن میں نہ کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دو, کیونکہ خود ایک دوسرے پہ پردہ ڈال رہے تھے. سب پارٹیاں باہر سے فنڈنگ لیتی ہیں. آپ نے حافظ حسین احمد کی کل کا پروگرام سنا ہے؟ جی, انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جماعت صدام حسین سے اور مولانا نے فنڈنگ لی ہے. ان 2 بندوں کا نام لے کے پارٹی کے انسائیڈر کہہ رہے کہ ہم نے اپنی ایگزیکٹو کے اجلاس میں ان سے پوچھا کہ اس فنڈنگ کا حساب دیں, تو مولانا رو پڑے اور انہوں نے کہا وہ میرے ذاتی اخراجات پہ خرچ ہو گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جنہوں نے مجھے بھی فنڈنگ کی آفر کی, میں نے منع کر دیا, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, تو کیا وزیر اعظم کو ان کا نام نہیں بتانا چاہیے؟ نہیں بتا رہے. دیکھیں میری بات سنیں, کچھ وجوہات ہوں گی نا, اگر وہ کسی ملک کا نام نہیں لینا, تعلقات افیکٹ ہوں گے, تعلقات 2 طرفہ ہوتے ہیں سر. وہ ٹی وی پہ کیوں کہیں, عدالت میں کہہ دیں گے اگر عدالت ان سے پوچھے گی بلا کے. سر ہمارے کوئی امریکہ میں سعودی عرب میں کر کے دکھائے نا یہ فنڈنگ. سر
دیکھیں نہیں کر سکتے. اس میں ہماری طرح کی سیاست کوئی کر کے دکھائے نا, پھر وہاں تو نہیں ہو سکتی. ٹرانسپیرنسی کہاں جاتی ہے؟ کیونکہ جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے رضا رومی سے بات کرتے ہوئے ایک بولی سی فرمائش کی تھی کہ کیوں نہیں ایسا سسٹم بنا دیتے. جی سسٹم کس نے بتانا ہے؟ پارلیمنٹ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, فنڈ پارٹیاں کن کی ہیں؟ پارلیمنٹیرینز کی ہیں. مجھے بتائیں کہ ان ممالک کے سفارتکاروں کو بلا کے بات نہیں کرنی چاہیے, ان کے سامنے ثبوت نہیں رکھنے چاہیے کہ بھائی ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز کی آپ کس طرح سے فنڈنگ کر رہے ہیں. سفارتکار چلیں, اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے, فار ایگزامپل مجھے نہیں پتا وہ ممالک کون سے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. نے ایک بتا دیا ہے, انہوں نے کہا مجھے ایک تو وہ ہے جس سے LNG کا معاہدہ ہوا تھا, دوسرا نہیں بتایا. دیکھو نا, میں بتا دوں, چلیں انگلی ہی اٹھانی ہے نا, اٹھا لیں, سعودی عرب ہے یا قطر ہے مثال کے طور پہ. اگر یہ ہیں تو کیا ان کا سفیر جو ایک ادنا ملازم ہے اپنے کنگ سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے کس کی فنڈنگ کی؟ سر لیکن اس کو روکنے کے لیے کچھ کرنا تو ہے, ہماری بات ہے, ہونا چاہیے. آپ چور کو پکڑے نا, جس نے ابھی وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے فنڈنگ لی. جی حسین احمد الزام لگا رہا ہے کہ صدام حسین اور معمر قذافی تھے, فضل الرحمان نے فنڈنگ لی. یہ کہہ رہے ہیں یہودیوں سے اور انڈین سے انہوں نے فنڈنگ لی. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایسا ادارہ میری سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جس پر کوئی اعتراض دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, حکومت ہو یا اپوزیشن, ان کی مرضی کا انتصاب نہیں ہو سکتا, ان کے بنائے ہوئے پہ ہر ایک اعتراض کرے گا. چیف جسٹس آف پاکستان پہ اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی طریقہ ہے. آپ یہ باقی تو باقی الزاموں والی بات ہے نا. مشرف صاحب نے تو خود مانا ہوا ہے کہ مجھے کنگ نے 1 ارب روپیہ دیا تھا, اس کی آپ کوئی انویسٹیگیشن کر نہیں, وہ تو خود مان رہے, باقی تو ابھی ان کا چیک کرنا ہے کہ ان کو آیا ہے. ملک کون سا ہے خبر ہے؟ مجھے نہیں آئیڈیا. آپ نے خبر دی تھی کہ 28 اکتوبر کو ایک ڈنر تھا جس میں خواجہ آصف اور رانا تنویر انوائٹڈ تھے, اور اس ڈنر میں خواجہ آصف کو کچھ پیغام دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر آپ نہ کریں گے تو پھر نیب کی کارروائی آپ کے خلاف ہوگی. وہ اس میزبان کا آپ بتا سکتے ہیں ہمیں, اور کیا پیغام دیا گیا تھا یہ بتا سکتے ہیں؟ پیغام کوئی موجودہ حالات کے بارے میں دیا گیا تھا, نہیں جنہوں نے منع کیا, ان سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ آپ فلاں بیان دیں نواز شریف کے بارے میں. تو اس نے کہا جی کہ میں تو اب ویسے ہی نہیں کہ سیاست سے ریٹائر ہونے والا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, آج تک نہیں دیا, اب میں کیا دوں گا. تو انہیں کہا گیا تھا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میزبان طاقتور میزبان پہ مسکرانا نہیں ہے, تو مسکرانے والی بات ہی اب رہ گئی, اب کیا کریں بات. اب جو جنرل صاحب جتنی باتیں کرتے ہیں نا, اتنی اگر آسان ہوتی, اگر اکاؤنٹیبلٹی اتنی آسان ہوتی نا, تو یہ نہ ہوتا کہ ایک آدمی کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن ہوگی, ہراسمنٹ شروع ہو جائے. اوکے, ایک بات آپ سے بھی پوچھ لوں, آپ ان کو جانتے ہوں گے جنرل بلال اکبر کو؟ جاتا ہوں. رائٹ, ابھی ان کو سعودی عرب میں سفیر تعینات کر دیا گیا ہے پاکستان کا, تو سر ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں اس کے اندر, اور یہ کیا ایسا کام کریں گے جو کہ کوئی سفارتکار نہیں کر سکا یا نہیں کر سکے گا؟ اگر یہ اپوائنٹمنٹ, میں بھی ایمبیسڈر رہا ہوں جی, اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق آپ 8 ایمبیسڈر ریٹائرڈ فارمر جنرل ایئر فورس, نیوی اور آرمی کے بھیج سکتے ہیں, اور یہ ملک کے آئین کے مطابق ہے, آئین امینڈ کر دیں اور روک لیں. اور اگر آئین کے مطابق ہے کہ میں جاننا چاہ رہی تھی کوئی ایکسپرٹیز ہیں آپ کے پاس بھی تھی کوئی ایکسپرٹیز جو آپ بھی ایمبیسڈر ہے؟ ایکسپرٹی کیا ہوتی ہے؟ یو ریپرزینٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان. سفارت خانی کوئی انجینئرنگ ہے, راکٹ سائنس ہے, آپ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر اگر کیریئر ڈپلومیٹ ہو تو وہ زیادہ اچھا نہیں؟ کیریئر ڈپلومیٹ کیا ہوتا ہے؟ مت منہ میرا کھلوائیں, میں ان کے ساتھ رہ کے آیا ہوں 2 سال. نہیں آتا ان کو. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کیریئر ڈپلومیٹ یا ایک جنرل, جب ایک جنرل کو ایسے ملک میں بھیجا جاتا ہے, سفارتکاری ہر ملک میں مختلف ہوتی ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں ملٹری ٹو ملٹری اسٹریٹجک ریلیشن شپ از مچ ہیویئر اینڈ مچ امپورٹنٹ ٹو بیٹ آف اور ٹو وارڈ آف آل سینکشنز اینڈ دوز تھنگ. تو وہاں ایک ضرورت ہے جس کے تحت یہ آئین میں ایک پروویژن رکھی گئی. اگر آئین میں پروویژن ہے تو اعتراض مت کریں, اور اگر آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو تبدیلی کر دیں اور روک لیں. اور کیا یہ ایک 10,000 میں کیا وہ پہلے ایمبیسڈر ہیں جو سعودیہ میں جنرل جا رہے ہیں؟ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی کوئی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی کسی ریٹائرڈ جنرل کو ایمبیسڈر ایکسپٹ نہیں کرتی, اس کے علاوہ جتنی کنگڈم ہے وہ ایکسپٹ کرتی ہے. امریکہ میں ریٹائرڈ جنرل اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے, اور سیکرٹری فارن افیئرز ہو سکتا ہے, سیکرٹری ڈیفینس ہو سکتا ہے, وہ کیوں ہو سکتا ہے؟ ان کے آئین میں ایک جنرل کے لیے یہ گنجائش ہے, اور یہ جب خود چاہیں یہ جو گماشتے ہیں, یہ ایک سٹنگ جنرل کو اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کر لیتے ہیں, باوردی جنرل کو.
اور اعتراض اٹھاتے ہیں ایمبیسڈر بھیجیے. رضا رومی صاحب لاسٹ کامنٹ کریں پھر آخری کیجیے گا. جی دیکھیے کامنٹ یہ ہے کہ اصولاً تو آپ نے صحیح کہا کہ کیریئر ڈپلومیٹس کو پوزیشنز جانی چاہیے, مگر سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا اس وقت بڑا پیچیدہ ریلیشن شپ ہے اور اس میں ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, تو اس اپوائنٹمنٹ پہ زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں. اور آپ جانتی ہیں کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کے بھی بہت کلوز ہے, اور اس وقت جو جہاں جہاں معاملات ٹھیک کرنے, تعلقات ٹھیک کرنے, وہاں پہ ایسے ہی سفارتکار بھیج دیں. ادھر اور بندہ بھیجنا پڑتا ہے نا, کیونکہ بندے تو بھیجے جاتے ہیں نا. جی سر, تو وہ ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کچھ نہیں, بس ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. گورنمنٹ یا تو قانون اور آئین کے مطابق چلیں یا اس کو بدل دیں. جی سر جلدی پلیز. گورنمنٹ اور دیکھیے گورنمنٹ اور آرمی نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی یہ اپوائنٹمنٹ کی ہوگی نا. جو حالات ہیں سعودی عربیہ کا پریشر, سعودی عربیہ کے ایک رول ہے پاکستان کے داخلی معاملات میں, خارجی معاملات میں, اس لیے اگر ایک شخص جن کے اوپر ٹرسٹ ہو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا, تو میرے خیال سے اس کو زیادہ ایشو نہیں بنانا چاہیے. نہیں ایشو نہیں ہے, ایک سوال تھا. اچھا ہے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے تو اس کا اگر ایک اچھا پراپر جواب ملے تو پھر مزید سوالات نہیں اٹھتے نا. رضا رومی صاحب, عمر چیمہ صاحب اور جنرل اعجاز امان صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.